अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मुज्तमा काज़मी है, मैं रिलीजियस स्कॉलर हूँ कराची से। माशाअल्लाह। जी। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, आवाज़ आपकी बेहतरीन है, क्लियर है। ठीक है। ईद गदीर आ रही है 18 ज़िलहज, तो उसके हवाले से कुछ सवालात तो चाहती थी कि हम लोग तमाम बरादरान की खिदमत में पेश करें और उसको क्लियर करें। जी, जी। 18 ज़िलहज के हवाले से देखें, जब हम बहुत सारी चीज़ों कंट्रोवर्सीज़ हैं और चीज़ों को ब्लर भी किया जाता है मौलाए कायनात की विलायत के हवाले से, हुँ, तो बस यही पूछना चाहूँगी कि जब रसूल अल्लाह का विसाल हुआ और आपके विसाल के बाद जब हम मौलाए कायनात को देखते हैं, हज़रत अली इब्न अबी तालिब को, जो कि इल्म व फ़ज़ीलत में और क़ुर्ब में सबसे अ, वाज़ेह मंज़िल पर रसूल अल्लाह के बाद मौजूद थे। तो हम ये देखते हैं कि जिनके बारे में हदीस गदीर मौजूद है, जो कि सही सनद है, जिस हदीस को और जिस वाक़े को सबसे ज़्यादा रावियान भी मिले, ये हम भी मानते हैं और अहले सुन्नत बरादरान भी मानते हैं इस चीज़ को। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, 2-3 सवाल मर्ज करके पूछूँ कि सहाबा कराम ने खिलाफत के लिए मौलाए कायनात का नाम नॉमिनेट क्यों नहीं किया? हुँ। पहली चीज़ ये। जी, दूसरी चीज़ जी। ये कि देखें, क्या खिलाफत इतना आम मनसब था कि सिर्फ़ एज बड़ी होने की वजह से किसी को खलीफ़ा वक़्त बना दिया जाए। इतना आम हुँ, मनसब तो नहीं था ना खिलाफत, और इतने आम हाथों में तो रसूल अल्लाह दे के नहीं जा सकते थे ना। एक हम अगर दुनियावी मिसाल भी देख लें, तो एक अगर किसी को कोई अहम मनसब देना होता है, या एमपीए की भी बहुत छोटी पोस्ट होती है, कैटेगरी होती है, उसपे भी अगर हम देखते हैं तो हम उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, क्राइटेरिया होता है कि किसी ने ये किया हुआ होगा तो फिर वो एमपीए बनेगा। तो आप ये बताएं कि हुँ। रसूल अल्लाह अपने जाने के बाद अपना जानशीन किसी आम शख्स को, कि जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, या मिसाल के तौर पर मैं एक और इसमें चीज ऐड करना चाहूंगी, अपने बाद किसी अपने जैसे को ही बनाते रसूल अल्लाह, या किसी कोई भी आम इंसान जो है वो रसूल अल्लाह के मनसब पर बैठ सकता था, या वो इंसान ज्यादा कैपेबल था, ज्यादा इस चीज का मुस्तहिक था कि जो जिसको रसूल अल्लाह ने नफ्से रसूल अल्लाह कहा, और कहा कि अली का खून मेरा खून है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली मेरा भाई है, और जिसके लिए हदीस मंजिलत भी आई, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ये सारी चीजें हैं। तो फिर मौलाए कायनात को नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? और इस सवाल ये भी है कि सकीफा का जो फैसला था वो किन उसूलों पर हुआ था? अहले सुन्नत बरादरान की जो बुक्स हैं वो इस पर क्या कहती हैं? जी। देखें, जो इब्तदाई सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया किसी को खलीफा नॉमिनेट किया या नहीं किया? सवाल तो सबसे पहला यहीं पर हमारा और अहले सुन्नत का इख्तिलाफ है। अहले सुन्नत उलमा ने ये जो बयान किया, इज़ालतुल ख़फ़ा में शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया, और ये ज़िम्मेदारी जो है वो किसके काँधों पे आई? सहाबा के काँधों पे आई। और सहाबा के काँधों पे जब ये ज़िम्मेदारी पड़ी तो हुआ क्या कि ये इस कदर अहम ज़िम्मेदारी थी, जो खुद सहाबा ने जिसका एहसास किया। रसूल के बाद किसी का मसनद में होना, ये इस कदर अहम ज़िम्मेदारी थी जिसका एहसास खुद रसूल ने नहीं किया, खुद सहाबा ने किया। और इस कदर ये अहम थी कि सहाबा ने रसूलुल्लाह के तदफ़ीन व तजहीज़ व तकफ़ीन व यानी गुस्ल व कफ़न व दफ़न के तमाम मसाइल को छोड़कर सकीफ़ा का रुख किया। ये इनके उलमा ने जो खिलाफत की बेस रखी है ना, वो कहा कि सहाबा का रसूलुल्लाह के कफ़न-दफ़न को छोड़ना, ये चीज़ क्यों थी? क्योंकि इससे भी ज़्यादा एक अहम चीज़ थी, वो थी खिलाफत का तअय्युन करना। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत हफ्सा, वो अपने वालिद को जब उनको, सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है कि जब उनको अबू लुलु फ़िरोज़ जो हैं वो मारते हैं और वो अपनी आखिरी अय्याम में होते हैं, तो कहते हैं कि ये अपने वालिद के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखें, एक चरवाहा भी इस अपने रेवड़ को ना ऐसे छोड़कर नहीं जाता। तो आप बगैर खलीफा बनाए ना जाइएगा। अब हम यहाँ पे एक सवाल करते हैं कि खिलाफत की आपने एक तरफ इतनी अहमियत बतलाई कि सहाबा को एहसास ज़िम्मेदारी हुआ, कि रसूल को ये एहसास ज़िम्मेदारी ना हुआ, कि जिस रसूल ने 23 साल का अरसा इसकी ज़िम्मेदारी उठाई और इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की, अपने खानदान के लोगों को शहीद करवाया, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, अपने अंसार को शहीद करवाया। जो लोग रसूलुल्लाह के कफ़न-दफ़न की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ गए थे, उनका तो कोई मरा भी नहीं था ना, उनका तो कोई शहीद भी नहीं हुआ था, ना उन्होंने किसी को दिया।
تو کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو زیادہ احساس ہوا، اور حضرت حفصہ کی جو عقل تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کی جو عقل تھی وہ زیادہ کام کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک چرواہا، یعنی یہ اعتراض رسول اللہ پہ ہے کہ ایک چرواہا بھی بغیر، یعنی خود بغیر کسی اور بندے کے کیئر ٹیکر، جو کیئر ٹیکر ہو اس کے اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن رسول اللہ اس چرواہے سے بھی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ رسول اللہ اس چرواہے سے بھی کمتر ہے کہ امت کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر آپ امام علی علیہ السلام کی طرف آ جائیں. رسول اللہ نے، یعنی یہ تو آپ کو خلافت کا کنسپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خلافت کے جو پیرامیٹر ان کے نزدیک کیا تھا. یہ رسول اللہ نے کوئی اقدام نہیں کیا، رسول اللہ کو کوئی فکر بھی نہیں تھی، جو کہ ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں توہین رسالت ہے. دوسرا یہ آ جائے، ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتا ہے وقت سافر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المدینہ قریبا من 30 سفر، کہ رسول اللہ جب مدینہ سے گئے 30 سفر رسول اللہ نے مدینہ میں رہ کے کیے، جو مدینہ سے نکلتے تھے. تو کہا وہ یستخلف، رسول اللہ ان 30 سفروں میں اپنا خلیفہ بناتے تھے. ان 30 سفروں میں رسول اللہ نے اپنا مدینہ میں کم مدت کے لیے جاتے تھے، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے رسول اللہ مدینہ کو چھوڑ کر جاتے، مدینہ کو ایسے چھوڑ کر نہ جاتے بغیر کسی خلیفہ کے. رسول اللہ اپنا وہاں پر کسی نہ کسی کو خلیفہ معین کرتے، اور انہی میں سے ہمیں دیکھنے کو مثلا وہ کہتے ہیں کہ جیسے غزوہ ابوا میں گئے تو سعد بن عبادہ کو بنایا، فلاں غزوے میں گئے تو فلاں کو چھوڑ کر گئے، اور جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو یہ اسی مقام کے لیے وہ گنتا ہے ابن تیمیہ. ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے جو عام سفر کے لیے جاتا ہے اور ایک موقت اور ایک کم مدت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اپنا خلیفہ چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہے. امام علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو بالکل مشورت کے قابل بھی نہیں سمجھا. رسول اللہ نے پیشن گوئیاں بہت زبردست کی تھی، رسول اللہ نے بہت ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں اور وہ متحقق بھی ہوئی، واقع بھی ہوئی. مثلا رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ نے قتل کیا حضرت عمار کو. اسی طرح رسول اللہ نے پیشن گوئی کی، روایت جو ہے وہ مستدرک علی الصحیحین میں آتی ہے. خود امام علی علیہ السلام اس روایت کو یعنی راوی ہیں اس روایت کے، بڑی زبردست روایت ہے کہ مما عہد الی النبی، کہ رسول اللہ نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ ان الامہ ستغدر بی بعدا، کہ یہ جو میری امت ہے یہ تمہارے ساتھ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی. اور وہ غدر اور دھوکے کیا مراد تھی؟ وہ دھوکے باز کون لوگ تھے کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ دھوکہ کیا؟ اور ہم دیکھیں سقیفہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سقیفہ میں رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ پہلا جو مقام ہے بیعت سقیفہ میں ہوئی ہے؟ نہیں، پہلی بیعت سقیفہ میں نہیں ہوئی، بلکہ مسجد ہی میں جب رسول اللہ کی وفات کا اعلان کیا ہے، جیسے مسجدوں میں آج اعلان ہوتے ہیں نا، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، فلاں ابن فلاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی نماز جنازہ فلاں ٹائم پہ ہوگی. حضرت ابوبکر مدینہ میں ہوتے نہیں ہیں، وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پہ حضرت ابوبکر تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرت عمر آتے ہیں جب رسول اللہ بیمار ہوتے ہیں، آ کر کمرے میں دیکھتے ہیں تو ساتھ میں ان کے ایک اور صحابی ہوتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، جناب مغیرہ ہوتے ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ عمر یہ بتاؤ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ عمر غصے میں آ گیا. عمر نے کہا تم ہوئی فتنے کے پیچھے. ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہا ہے تم ہوئی فتنے کے پیچھے. انہوں نے کہا ہم دیکھ کر آئے ہیں رسول اللہ چلے گئے اس دنیا سے. عمر نے کہا نہیں گئے، حضرت ابوبکر نہیں تھے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر تشریف لے آتے ہیں. حضرت ابوبکر تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر جب آ کر تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول جا ہی نہیں سکتے اس دنیا سے، اصلاً امپوسیبل ہے کہ نبی وہ اللہ کا نمائندہ اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، امپوسیبل ہے. اب ہوتا کیا ہے، کہانی کچھ یوں آگے بڑھتی ہے کہ حضرت ابوبکر جب آتے ہیں تو وہ آ کر رسول اللہ کی حالت دیکھنے کے بعد تصدیق کرتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگو، یہ جو ہے ذو شیبہ، ہم میں سب سے زیادہ بڑا یہی ہے. ذو شیبہ یعنی زیادہ عمر والا، زیادہ بزرگ آدمی ہم میں. حضرت یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، یہ ایسا نہیں کہ عوام الناس میں مشہور ہے. سوری میں آپ کو کراس کاؤنٹر کر رہی ہوں، لیکن میں سوال یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا خلافت اتنا عام منصب ہے کسی کو خلیفہ وقت ہونا، کہ صرف ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، جبکہ علم اور فضیلت اور ساری چیزوں میں قرب میں بھی ان سے زیادہ قابل ترین ہستی امیر المومنین کی صورت میں موجود ہو؟ تو اہل سنت برادران اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں بھی عرض کر رہا ہوں نا آپ کے لیے، میں ذرا یہ ناظرین کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس روایت کو دیکھ لیں کہ پہلی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے.
اور اس میں روایت بڑی تفصیل سے ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس ھذا ابو بکر وہو ذو شیبۃ المسلمین فبایعوہ فبایعوہ، کہ اے لوگوں، یہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں، ان کی بیعت کرو تو لوگ ان کی بیعت کر لیتے ہیں. تو پہلی بیعت جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ وہ سقیفہ میں معاملات شروع ہوئے، نہیں نہیں نہیں، پہلا جو ہے وہ پہلی واردات جو ہے تاریخ کی جو بیعت کے حوالے سے ہے وہ خود مسجد نبوی میں ہوئی ہے. یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے. ایک سوال اس اور ہے، سوال اس میں ایڈ کر لیں کہ کیا مدینے کے لوگوں کے پاس اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتے؟ دیکھیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا جن کے کہ پاس یہ حدیث غدیر تھی. حدیث غدیر ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ نے کئی مقامات پہ، حتیٰ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، جب رسول اللہ مریض ہوتے ہیں تقریباً 3 دن پہلے حضرت عباس امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ اے علی، میں بنو ہاشم میں جب بھی موت کے آثار آتے ہیں تو میں ان کے چہروں پر موت کے آثار دیکھ لیتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن کے بعد تم عبد العصا بن جاؤ گے. عبد العصا عربی کی تعبیر اس کو علماء اہل سنت نے حل کیا. انہوں نے کہا کہ عبد العصا کا سے مطلب یہ ہے کہ اے علی، تمہاری کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی، تم لوگوں کے ماتحت ہو جاؤ گے. سوال کیا ہے، یعنی یہ کہ علی کو یعنی ان کو بھی یہ معلوم تھا اور مولا علی علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ علی کسی کے ماتحت نہیں ہوں گے، لیکن کہا کہ ایسا ہوگا، یعنی پلاننگ ہو رہی تھی. اور رسول اللہ نے جو پیشن گوئی کی کہ یہ امت تم سے دھوکہ کرے گی، اس کی ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ حضرت عباس کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھی. آپ بتائیں، آپ نے فرمایا کہ کیا صحابہ کو اس قدر شعور نہیں تھا؟ اب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ صحابہ کی ایک تعداد رسول اللہ. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ایک علاقے کا خاندان کا بڑا، ایک خاندان کا بہت بڑا آدمی، مطلب بہت افراد پہ خاندان مشتمل ہو، وہ ایک سب سے بزرگ ہو اس خاندان کا اور بڑا باعظمت انسان ہو، وہ اگر سب کو خاندان کو بلا کر کوئی اعلان کرنا چاہے، جب وہ اعلان کر رہے ہو تو جو خاندان کے لوگ بیٹھے ہوں وہ شور شرابہ شروع کر دیں، تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو خطاب کر رہے ہیں نا اس کی کوئی ہمارے نزدیک اتنی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات کی اتنی ویلیو نہیں ہے. رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. جیسے رسول نے فرمایا نا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، انہی صحابہ نے، جی کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان میں شعور نہیں تھا، انہی صحابہ نے شور شرابہ شروع کر دیا. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا رسول نے آگے کیا فرمایا. فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلا آگے رسول نے کیا بیان کیا ہے. انہی صحابہ نے وہاں پر شور شرابہ شروع کر دیا. یہی صحابہ تھے جنہوں نے رسول کے آخری وقت میں حدیث کرتاس کا جب معاملہ ہوا تو رسول مریض ہے اس وقت بھی شور شرابہ شروع کر دیا. آج ہاسپٹل میں کوئی مریض ہو تو آپ جائیں تو وہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں مریض کو، جب مریض کے کہتے ہیں بھائی یہاں پر سائلنٹ، یہاں پر شور نہیں کریں، مریض ہے. آج کے ڈاکٹر کو، نرسوں کو بھی ایک عام مریض کا اتنا احساس ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مریض کے پاس کوئی شور شرابہ نہ کریں. لیکن وہاں پر صحابہ جن کے متعلق آپ نے پوچھا شعور، بھائی یہ صحابہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے جب اسلام کی ابتدا کی تھی تو رسول اللہ ساتھ والے قبیلوں میں جب جاتے تھے نا تو قبیلے والے کہتے تھے ٹھیک ہے محمد، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے بعد منصب ہمیں ملے گا. یہی صحیح مسلم میں بھی روایت ہے. یہی جو مسیلمہ کذاب ہے، اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے محمد ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن آپ کے بعد یہ منصب ہمارا ہوگا. تو اس منصب کے پیچھے کئی لوگ تھے اور یہی منصب تھا کہ جس کی نشاندہی کرتے رسول نے فرمایا کہ یہ امت تم سے دھوکہ کرے گی. حتیٰ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیے گا، آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی کو رسول کے بعد بنا دیتے، ہم کہتے ہیں کہ پہلا تو چھوڑیں، ان کو علی چوتھا بھی گوارا نہیں تھا. ایگزیکٹلی اس سے ایک اور سوال کنیکٹ ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے کے لیے بھی مولا علی کیا کیپیبل نہیں تھے، اور پھر تیسرے کے نہیں لیے جی، بھی کیا مولا علی کیپیبل نہیں تھے ان کے نزدیک؟ تیسرے کا عالم یہ تھا، بڑا دلچسپ عالم تھا. عشرہ مبشرہ کے سارے لوگ جمع تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے ان کو جمع کیا نا، شورا بنائی اور 6 افراد بٹھائے تو کہا کہ دیکھو اگر یہ کسی فیصلے میں نہ پہنچ سکے نا تو ان سب جنتیوں کی گردنیں اڑا دینا، اگر یہ کسی کو بھی نومینیٹ نہ کر سکے تو سب کی گردنیں اڑا دینا. اور آپ دیکھیں کہ اس شورا کو بنایا ہی اس انداز سے تشکیل دیا گیا کہ حتمن نتیجہ حضرت علی کا تو نہیں نکلنا تھا، کسی اور کا نکلنا، عثمان کا نکلنا تھا. اور دیکھیں جب حضرت عمر صاحب اپنے آخری حج پہ تھے نا تو حضرت عمر کو کسی نے آ کے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اب حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے گا ان کی ذہنیت کیا تھی. کہا کہ اے عمر، میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر اس دنیا سے چلا جائے گا نا ہم فلاں کی بیعت کریں گے. تو پتہ چلا وہ فلاں کون تھا،
کہا کہ زبیر یہ کہہ رہا ہے کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم علی کی بیعت کریں گے. تو عمر غصے میں آ گیا. عمر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کریں, ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو اسی طرح شورا بنائی گئی. پھر حضرت علی چوتھے بن گئے. اب آپ بتائیں کہ پہلے کو چھوڑیں, چوتھے کو کس نے مانا؟ اشرا مبشرہ میں سے حضرت طلحہ زبیر نے تو نہیں مانا, حضرت عائشہ نے بھی ان کو چوتھا نہیں مانا, فین معاویہ صاحب نے بھی ان کو چوتھا نہیں جی مانا, ہاں عمرو عاص صاحب نے بھی چوتھا نہیں مانا, مغیرہ بن شعبہ, ان یعنی عبداللہ بن عمر جن کے متعلق اہل سنت کہتے ہیں ازہد الناس ہیں, اور الناس ہیں, کہ جو سب سے زیادہ با تقوی اور با فضیلت تھے. نہیں, اور مزے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ صرف بڑھاپا تھا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ما جا, کسی ایک صحابی رسول کے لیے بھی اتنے فضائل نہیں آئے جتنے علی کے لیے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ بات حضرت مانتے احمد ہیں, یہ بات یہی ہے, سارا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ ساری روایات جو ہیں وہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی غدیر آتی ہے تو اتنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ مولا تو کے مانا دوست ہیں, یا رسول اللہ نے وہ نہیں کہا تھا. حالانکہ غدیر کا اگر پورا واقعہ آپ اٹھائیں تو اس میں خود حضرت عمر جو ہے وہ مولا کائنات, مولا ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر کیوں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اہل سنت برادران کی کتابوں میں موجود ہیں وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ جی وہی نا, رسول اللہ کی پیشن گوئی سچ ہوئی ہے نا. رسول نے فرمایا تھا اے اس قوم کے دلوں میں ضغائن ہیں, علی تیرے لیے کینہ ہے. حتیٰ ایک روایت یہ نقل ہوئی کہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں کیا کروں, تم نے ان کے بڑوں کو مارا ہے, اگر یہ تمہارے پیچھے نہیں چلتے. انصار نے ثقیفہ میں علیحدہ کٹ کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا کہ مہاجرین اگر اوپر آ گئے تو یہی وہ مہاجرین ہیں کہ جن کے بڑے بڑے رشتہ داروں کو مختلف جنگوں میں ہم انصار نے مارا ہے. تو ان لوگوں نے بدلے لینے تھے, ان لوگوں نے بغض و کینہ دکھانا تھا. اور حضرت علی کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ اے محمد سب دروازے بند کر دو مسجد میں کھلنے والے سوائے علی کے دروازے کے. لوگوں سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوا, لوگوں نے چیمیں گوئیاں شروع کر دی, اور لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے, یعنی تکلم الناس, لوگوں نے گفتگو شروع کر دی. رسول اللہ پہ اقربا پروری کے الزامات اور رسول اللہ کی نسبت اقربا پروری کی تہمت جو ہے وہ خود رسول کے زمانے میں لگتی آئی ہے. زبیر اور ایک بندے کا جھگڑا ہو گیا, انصاری صحابی کا, بدر میں شرکت کرنے والے تھے. تو کہا کہ بھئی پانی لگوانا ہے زمین کو. حضرت زبیر نے کہا میری باری میری ہے, انہوں نے کہا صحابی صاحب نے کہا میری باری ہے. تو رسول اللہ نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو صحابی کیا کہتا ہے, صحابی کہتا ہے اے رسول یہ چونکہ آپ کا چچا اپنا پھپھی زاد ہے نا تبھی آپ یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس رسول پہ اقربا پروری کے الزامات لگے, جس رسول پہ یہ لگے کہ اس پہ بیماری کا غلبہ ہے, یہ جناب پتہ نہیں جو بات کر رہا ہے ہوش و حواس میں کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, چونکہ بیماری اتنی اس کے اوپر غالب آ چکی ہے کہ جس نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تم جو صلح حدیبیہ کر رہے ہو یہ ہمارے دین کو ذلیل کرنے والی بات ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ رسول نے اگر فرما دیا من کنت مولا فعلی مولا, اس پہ یہ یقین کر لیں گے؟ اس پہ یقین کر لیتے, نہیں کیا. آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اتنی پیشن گوئی کیوں کی, کہ کیوں کہا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا, کیوں فرمایا کہ من سبا علی فقط سبانی, کیوں فرمایا من آذا علی فقط آذانی, کیوں فرمایا من عطا علی فقط عطانی, کیوں فرمایا؟ چونکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ علی کی اطاعت بھی نہیں کریں گے, چونکہ جانتے تھے یہ لوگ علی پہ سب و شتم کریں گے. ان کو احساس دلاؤں کہ علی پہ سب نہیں ہے, مجھ محمد پہ سب ہے. جانتے تھے کہ لوگ علی کو اذیت دیں گے, تو اس لیے ان کو خبردار کیا کہ دیکھو علی کی اذیت علی تک نہیں رہے گی, علی پہ سب و شتم علی تک نہیں رہے گا, مجھ محمد تک پہنچے گا. تو یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کی خدمت میں مکمل تفصیل سے بیان کیا, تو یہ خود ایک کہتے ہیں صحابہ ایک معصوم نہیں اور تھے اور سوال رسول اللہ نے ایڈ کر نشاندہی لیں بھی کہ کی. جب جی کیونکہ جب غدیر آ رہی ہوتی ہے تو پھر کچھ اعتراضات بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں. تو اس کی ایک یہ بھی چیز بیان کرنی چاہیے کہ جب رسول اللہ کا دیکھیں آخری حج ہے اور واپسی ہے اور 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع ہے, اس مجمع کو آگے جانے والوں کو رسول اللہ پیچھے کیوں بلا رہے ہیں, پیچھے رہ جانے والوں کو ایک اسٹینڈ پہ ایک جگہ پہ کھڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنا اہتمام ایک عام چیز بیان کرنے کے لیے تو رسول اللہ نہیں کر سکتے نا, کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہ تو ایک یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. کامن سینس کی باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں جن میں تھوڑی سی کامن سینس ہو. میں ہم آپ سے یہ یہی دیکھیں عرض کر رہی ہوں کہ اہل یہ سنت برادران کے ہی مجھے ریفرنس, تاکہ لوگوں تک یہ چیز کنوے ہو پہنچے کہ دیکھیں آپ کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہم یہاں جی پر ایسی علمی ہے نا. گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے نا, تو اسی لیے کہ جی دیکھیں ہمارے ہاں تو ہے, مجھے اپنے مذہب کی تو ساری چیزیں پتہ ہے, لیکن یہ چیز ہمیں اس سے یہاں اس پروگرام کے تھرو یہ واضح کرنا ہے کہ خود اہل سنت برادران کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
پھر کیوں ہمیشہ غدیر کو زیر بحث بنایا جاتا ہے، اور پھر اب غدیر کے ایونٹس پہ کوئی اور بھی چیزیں لانا شروع کر دی ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت منائی جانے لگی ہے، حالانکہ ہم 10 سال 15 سال پہلے دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی. میرے خود اہل سنت برادران جو خواتین ہیں وہ فرینڈس ہیں اور ماشاءاللہ ملنا جلنا ہے، تو یہ 10 سال پہلے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں تھی، اب یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ لیکن ہمیشہ سے امیر المومنین کے حق کو، یا آپ ایسی چیز دیکھ لیں کہ جو اہل البیت کا حق ہوگا نا اس کو کم رنگ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہیں. حضرت عثمان کے حوالے سے جو ان کی وفات ہے، حتیٰ ان کے اپنے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان 26 ذی الحجہ کو، جو صحیح سند کے ساتھ روایت جی ملتی ہے نا، وہ 26 جی ذی الحج کی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑیں. امام حسین علیہ السلام کہ ایام کون سے؟ ایام محرم. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ایام محرم میں یکم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی. جی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ان دنوں کو بھی کم رنگ کرنے کے لیے، چونکہ حقیقت نہ کھل جائے لوگوں کو سمجھ میں. آج دیکھیں، آج ایک بندہ جو تھوڑی سی کامن سینس رکھتا ہے وہ غدیر کے واقعے کو دیکھے گا نا، وہ دیکھے گا کہ بھائی غدیر کیا واقعہ ہے. یہ کہتے ہیں جی غدیر کا، اب اس میں مختلف قسم کی ہماری زبان میں، ہماری جو علمی زبان استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں استبعاد. ایک چیز یعنی بعید ہے، اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، مطلب اگر رسول نے اعلان کرنا ہوتا تو مکہ میں کر دیتے. اچھا اگر یہ بالکل اب آگے فرمائشیں بھی ہیں نا، ہماری تو فرمائشیں بھی بہت ہیں. اگر یہ بتائیے کہ رسول نے امامت کا اعلان کرنا ہوتا تو مولا کی بجائے کہتے اے لوگو علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے، دیٹس آل، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہوگا، کسی نے کوئی بات کی مجھ سے برا نہیں ہوگا. یہ اتنا واضح کر کے کہتے. وہ جیسے قادیانی فرمائش نہیں کرتے، قادیانی کہتے ہیں ختم النبوت ہو چکی تھی تو اتنی واضح آیت آنی چاہیے تھی نا قرآن مجید میں، بھئی خاتم النبیین آ گیا جس کے اور معنی بھی بنتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں رسول اب ایک اعتراض رسول پہ اٹھتا ہے کہ رسول نے لفظ مولا کا استعمال کیا. اب بتائیے، یہ خود کہتے ہیں مولا کے جی 70 معنی بن جاتے ہیں، 75 معنی بن جاتے ہیں، 90 معنی بن جاتے ہیں. میں ایک اگر واقع عاقل آدمی ہوں نا، میں ہمیشہ ایک ایسا کلام کروں گا کہ جو مفہوم ہو، مبہم نہ ہو. اب جب میں ایک ایسا لفظ استعمال کروں کہ جس میں مختلف معانی کا احتمال پایا جاتا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں غیر مفہوم گفتگو کر رہا ہوں. رسول نے اگر ایگزیکٹلی بیان فرمایا ہے من کنت مولا فعلی مولا، پس اس مولا کا ایک ہی معنی بنتا ہے، ایک دو نہیں بنیں گے. اب اس ایک دو نہیں معنی بنے. کی نشاندہی کرنی ہے. آج میں اور اہل سنت اس بات میں اختلاف کر رہے ہیں کہ اس ایک معنی کی نشاندہی کرنی ہے. تو وہ ہم نے نشاندہی جب کی تمام قرائن و شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہمیں یہی سمجھ میں آیا ہے کہ رسول یہاں پر مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. یہاں پر اولا دوستی کا بالتصرف. اہتمام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی رسول کئی ایک جگہ پہ نہیں. کیا اسی رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق؟ میں رسول فرما چکے ہیں. کیا اسی رسول نے نہیں فرمایا تھا من اطاع علی؟ کیا اسی رسول نے نہیں فرمایا تھا جب وہ واقعہ ہوا ایک صحابی نے رسول کے پاس شکایت لگائی تو رسول نے فرمایا لا تبغضوا علی، علی سے بغض نہ رکھنا، ہوا منی و انا منہ. اور یہ ساری چیزیں رسول بیان کر چکے ہیں. اب آپ اگر دیکھیں دو صورتحال ہیں، یا یہ کہ صحابہ رسول کی ان گزشتہ باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ رسول کو ضرورت پڑ گئی کہ رسول نے یہ بھی بیان کرنا ہے مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہی رسول جب ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں نے رسول کی ان باتوں کی کیا اہمیت رکھی ہے پیچھے؟ کوئی اہمیت آپ کے نزدیک نہیں رہی. تبھی رسول کہتے ہیں جی رسول کو فرمانا پڑ گیا کہ دیکھو جی علی کو دوست رکھ لو، اگر علی کو دوست نہیں رکھا تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو لہٰذا اچھا وہ جو رسول جی اللہ نے کہہ دیا کہ مولا کائنات جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، تو یہاں تو اسکیل ہی توڑ دیا ہے نا رسول اللہ. نہیں، وہاں پہ بھی ہمارے پاس اس کا علاج نکلا نا. اہل سنت نے کہا کہ دیکھیں وہاں پر اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے تو علی سے بغض رکھنے کی دو طرح کے بغض ہو سکتے ہیں. ایک بغض للدین ہوتا ہے، ایک بغض للدنیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں بغض رکھ رہا ہے یا دین کے معاملے میں بغض رکھ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا نا. وہاں پہ ہم نے کہا کہ رسول نے فرمایا مطلق، رسول فرما رہے ہیں جو علی سے بغض رکھے گا. رسول اس کی جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر رہے ہیں کہ بغض دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی دین کے لیے بغض رکھے گا، دنیا کے لیے بغض رکھے گا. رسول فرما رہے ہیں ہر طرح کا بغض جو علی سے ہر رکھے گا طرح کا. منافق ہے. لیکن آپ دیکھیں رسول کے اس فرمان کے ساتھ اب یعنی جہاں پر رسول کے من سبا علی فقط سبانی کا کیا کیا؟ بھائی سب کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا، سیاسی تنقید کرنا، یعنی علی کے اوپر سیاسی تنقید کی جا سکتی ہے، وہ صحابہ نے کی. بھائی رسول نے تو نہیں فرمایا تھا یہ. اب جہاں پر رسول کے ہر فرمان کی توجیہ کی ہے اور امیر المومنین کے حوالے سے تعویلات سے کام لیا ہے، تو حدیث غدیر سے نہیں لینا تھا. بھائی یہی حدیث غدیر تھی کہ صحابی زید بن ارقم اور ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی گفتگو ہے، بڑی زبردست گفتگو ہے. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے. ابو طفیل عامر ابن واصلہ آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی وہ علی نے رہبہ کے مقام پہ لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا
اور کہا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ علی رسول اللہ نے میرے لیے من کن تو مولا کہا تھا. کہا جی 30 لوگ کھڑے ہو گئے، 40 کھڑے ہو گئے، بعض نے کہا 15 کھڑے ہو گئے، مختلف روایتیں ہیں. تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی نفس الشیء، میرے دل میں کھٹکا تھا، یعنی وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. زید بن ارقم سے ملتے ہیں، وہ کیا ہوا؟ کہا علی نے یہ پوچھا اور لوگوں نے اس طرح گواہی دی. کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے. سوال، اگر اس سے مراد دوستی تھی کہ جس کا میں دوست علی اس کا دوست، تو کیا صحابی رسول اس کلام میں شک کر سکتا تھا؟ یا یہ کوئی جدید چیز تھی جو علی کے لیے پہلی دفعہ بیان ہو رہی تھی، اس سے پہلے اس کا کوئی سابقہ نہیں تھا؟ خود اس صحابی کا اس کے بارے میں شک کرنا اور کہنا کہ جا ہو سکتا ہے کہ علی کے لیے بیان کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ بتلاتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز جس کو یہ بہت سادہ لیتے ہیں نا، بہت یعنی نہایت نارمل ہے. یعنی یہ جو جس طرح یہاں سے پہ بیان کرتے ہیں نا، بہت نارمل ہے. ایک اور سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے کلام میں شک کرے اس کے دین کا کیا؟ وہ شک ایک تو ہے نا، شک تو کیا نا، پیچھے شک کیا نا، وہ نبوت پہ شک کر لیا. ٹھیک ہے، کلام دور کی بات ہے، نبوت پہ شک کرنے والے بھی ہمیں طول تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے نبوت رسول اللہ کی شک کی ہے. حضرت عائشہ بھی یہی بیان کرتی ہیں کہ جناب آپ کا کیا عدل و انصاف ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، جو آپ نے میرے اونٹ کو وزنی کر دیا، صفیہ جو اس کا اونٹ ہے اس کا ہلکا کر دیا. تو یہ تو چلتا رہا ہے نا، رسول کے اوپر اونچی آواز میں کلام کرنا. حضرت عائشہ سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت ابو بکر عمر سے بھی ثابت ہے. رسول اللہ سے اختلاف کرنا، حتیٰ بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ میں جاؤ اور لوگوں میں کہہ دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عمر سے ملاقات ہوگی، حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو ابو ہریرہ؟ اس نے کہا کہ میں رسول نے مجھے پیغام دیا، میں لوگوں میں اس کو پھیلانے جا رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ جنتی صحابی کو زور سے دھکا دیا اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کولوں کے بل گر پڑا. اچھا اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں وہ گر پڑے تو ان کو معاملہ رسول اللہ کے پاس آیا. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ان کو، حضرت ابو ہریرہ کو؟ اگر آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اب کون بتا رہا ہے؟ حضرت عمر بتا رہے ہیں رسول اللہ کو کہ اس کام کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کہتے ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ آپ اگر یہ بیان کر دیں گے نا تو لوگ پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. رسول اللہ نے کہا ہاں یا عمر تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اس لیے ان کے علماء نے لکھا کہ بہت سی چیزیں اکابر افراد کے اوپر مخفی رہ گئیں، اس لیے انہوں نے عمر کی رائے کی طرف رجوع کیا، رسول پہ مخفی رہ گیا تھا. تو لہٰذا رسول کے ساتھ جو یہ رویہ تھا صحابہ کا، پورے آپ اس سینیریو کو دیکھیں، غدیر سمجھ میں آ جائے گی کہ غدیر سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے چونکہ رسول اللہ کی ذات کو انہوں نے متنازع بنایا. جب وہ ذات متنازع ہو گئی تو اس کا کلام متنازع ہو گیا، کلام متنازع ہو گیا تو پھر آپ پیچھے کیا رہ جاتا ہے. جی جب کسی شخص کو متنازع بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کلام پہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آج بھی اچھا، جب اہل تشیع سے پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے جو کہ صحیح سند ہے اور برادران کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو اہل تشیع تو فنگر ٹپس پہ بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد 12 جانشین کون ہے. تو جب اہل سنت برادران سے پوچھا جاتا ہے تو کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. یہ بھی دیکھیں 12 یہی تو اصل ہے نا کہ ہم جو کہتے ہیں اہل سنت نے ایک ایسا مذہب متعارف کروایا. اس لیے ایک عالم دین جو ہیں اہل سنت کے ایک محدث ہیں، غالباً ان کا نام ابن حبان تھا یا اپنی کون تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک حدیث اور سوال پلیز، سوری، جی کہ اہل سنت جو ہیں وہ امام مہدی کو مانتے ہیں، پھر وہ 20 سے سلسلہ کیوں غائب ہے؟ کیوں ہمارے اہل سنت برادران امام مہدی کو مانتے ہیں؟ وہ اور بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی پیدا ہوں گے، یہ ساری چیزیں. اس سے ہٹ کے میں پوچھوں کہ 20 سے وہ جو ایک لائن تھی کہ ایک تسلسل تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، جانشین ہیں، اس میں گیپ کیوں ہے؟ وہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ اصل میں رسول نے ایک ایسی چیز بیان کی ہے اہل سنت مذہب کے مطابق کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں، وہ عزیزاً منیہ. دین کیا ہوگا؟ عزیز ہوگا، منی ہوگا، اس سے مضبوط ہوگا. یہ کہتے ہیں جی اس سے دین کا غلبہ بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ 12 کون ہے رسول نے یہ نہیں بتایا. یعنی رسول نے اس امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ جاؤ ڈھونڈو وہ 12. آج اس لیے اہل سنت علماء میں آپس میں اختلاف ہو گیا. وہ 12 کیسے؟ جلال الدین سیوطی 8 تک پہنچا، 8 تک اس نے گنے. اس نے کہا 8 تک تو میں زور زبردستی کر کے 8 کو تو میں نے راضی کر لیا ہے کہ دیکھو تم رسول کی حدیث میں فٹ بیٹھ جاؤ. تو وہ 8 تو راضی ہو گئے ہیں، باقی مجھ سے نہیں ہو پا رہے. 4 ابھی تک مسنگ چل رہے ہیں. وہ 4 مسنگ پرسن ہیں ان کے ہاں. ٹھیک ہے، وہ 4 خلیفہ ابھی تک مسنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ مسنگ پرسن کا کیس چلتا ہے نا، وہ 4 خلیفہ ابھی تک مسنگ ہے. بعض نے کیا انہوں نے کہا دیکھو 12 پورے کرنے ہیں نا، چونکہ جلال الدین سیوطی یزید سے کمپرومائز نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی جن علماء نے یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لیا انہوں نے کہا دیکھو 12 پورے کرنے ہیں، 11 ہو رہے ہیں، 12واں ہمیں تمہاری ضرورت ہے. تو یزید کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور یزید کو انہوں نے 12واں خلیفہ مان لیا.
لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بھائی آپ 12واں یزید کو مانیں گے تو آپ کو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑ جائے گا نا کہ اسلام یزید کے زمانے میں غالب رہا، اسلام عزیز رہا، اسلام مضبوط رہا، اسلام باعزت رہا، باشرف رہا، تو بس اس اسلام پر ہمارا سلام ہے کہ جس کو عزت بخشنے والا یزید ہے۔ یزید جیسا جی حاکم نہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں اہل سنت برادران کے ساتھ ہماری سٹنگ ہوتی ہے خواہران کے ساتھ، تو میجورٹی جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو جو ہے وہ برا ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا طبقہ ہے جو یزید کو خلیفہ وقت ماننے پر بھی تیار ہے اور رسول اللہ کے بعد خلفاء کی لسٹ میں بھی شامل کرنے پر تیار ہے؟ یہ چیز نا ذرا دیکھیں، واضح وہ جو ہونی چاہیے میجورٹی ہے نا سب وہ کے لیے۔ عوام کی ہے، وہ میجورٹی عوام کی ہے۔ عوام الناس ایسی ہے کہ ان کو حقائق کا ایک تو علم نہیں ہے، ان کے علماء نے بھی نہیں بتایا، اور یہ شیعوں کا وہ جو عوام الناس ہے نا، یہ ان کو شیعوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آج جو یزید سے نفرت کر رہے ہیں نا وہ شیعوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جی یہ یزید سے نفرت شیعوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اہل سنت کے اوپر چھوڑا جاتا نا تو یزید جیسے خلیفہ، اگر میجورٹی ہے اہل سنت کی جنہوں نے یزید کو اتنا جو ہے وہ آپ کہیں کہ پاک صاف بنا کر پیش کیا کہ آج یزید کے دفاع میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، اور ابھی یہ نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں یزید ہر صورت ان کو فٹ بٹھانا پڑتا ہے۔ اگر نہ بٹھائیں، یزید نہیں بیٹھے گا تو وہ بنیاد گر جائے گی۔ وہ بنیاد یعنی سقیفہ کا جو درخت بویا تھا اس کا پھل اگر یزید کو نہ مانے تو پورا درخت کاٹنا پڑے گا، تو لہٰذا اس کا ایک پھل آپ کو یزید ہر صورت ماننا ہے۔ تو وہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ مان رہے ہیں، اور یہ جو نہیں مانتے، آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہماری سٹنگ ہوتی ہے خاران اہل سنت سے، تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسے کئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ یہ جو وہ خود کو ایگزیکٹلی یہی میرا حسینی کہنے پوائنٹ تھا۔ کی جرت ہے نا، یہ جو خود ہاں کو حسینی کہنے کی جرت ہے یہ شیعوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اہل ایگزیکٹلی سنت کی کتابوں کے اندر جو آپ کو جرت ملے گی نا وہ خود کو حسینی کہنے کی نہیں ہے۔ آپ یزیدی ببانگ دول کہیں گے لیکن کوئی ببانگ دول خود کو حسینی نہیں کہہ سکتا، تو یہ شیعوں کا ان کو مرہون نہیں منت ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا میں چاہیے۔ یہاں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گی، ببانگ دہل تو کوئی بھی خود کو یزیدی آج تک نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، آج کل کہہ رہے ہیں، نکل آئے ہیں۔ دیکھیں وہ کوئی بہت زمانہ جتنا قلیل تعداد ہے، بہت قلیل نہیں، تعداد ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، یہ بہت اچھی تعداد بن جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور وہ اصل میں اپنی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جو چیز ہے نا کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل ہر کی شے طرف اپنے پلٹتی ہے۔ اصل کی طرف جاتی ہاں، تو ہے، صحیح۔ یہ یہاں پر اس مسئلے میں، یزید کے مسئلے میں، اب اس وقت جو اہل سنت پلٹ رہے ہیں نا وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور آپ آگے دیکھیں گی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا تو یزید لوگ اپنے بچوں کے نام بھی رکھیں گے۔ یہ جو آج یزید نام نہیں رکھتے نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں یزید نام برا ہے، یا یہ یزید کو گالی امام حسین علیہ السلام نے بنائی، اور اس کو پر رنگ کر کے آج تک نسلن بعد نسلن جو پہنچایا ہے وہ شیعہ نے، حیدر کرار نے پہنچایا ہے کہ یزید کو گالی بنا لیا۔ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے یہ اس گالی کو بھی بخوبی اپنے لیے ایک ٹائٹل سمجھیں گے۔ چلیں، جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ بہت تھینک یو، شکریہ جی، السلام تھینک یو، علیکم۔ اللہ اوکے حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔